बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मैं आपकी सियासत कहाँ है कहाँ नहीं है इस पर ज़रा मैं बाद में करती हूँ। ये जो जेल इस्लाहात पे बात हो रही है, इज़ देयर रियली एनी कंपैरिजन कि जो नवाज शरीफ साहब जेल में थे तकरीबन 240 दिन के लिए, 39 दिन के लिए, मरीम नवाज थी 69 डेज़ के लिए, इमरान खान है 1063 डेज़, बुशरा बीबी हैं 750 दिन। मरीम नवाज साहिबा से मुलाकातें होती थी, नवाज शरीफ साहब से पूरी काबीना मिलती थी। नवाज शरीफ साहब बीमार हुए तो मरीम नवाज साहिबा को उनकी तीमारदारी का भी इजाज़त दी गई। और यहाँ जो इस्लाहात का क्लेम करने के बाद जो सूरत हाल है कि इमरान खान से 7 माह से मुकम्मल तौर पे मुलाकातें बंद हैं। रियली इज़ देयर एनी कंपैरिजन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया नादिया साहिबा। डेफिनेटली देयर इज़ नो कंपैरिजन बिकॉज इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ डेज। बात दिनों की नहीं है, बात यह है कि केसेस क्या हैं और किन केसेस में सज़ा हुई। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को 190 मिलियन पाउंड के केस में सज़ा नहीं हुई थी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को इकामा पे निकाला गया था पनामा का बहाना बना के, और उसमें फिर उनकी बेटी जो चीफ मिनिस्टर हैं मरीम नवाज साहिबा, उनको इनरोप किया गया। वो दोनों लंदन से चले, अपनी माँ को, अपनी वालदा को वो बिस्तर मर्ग पे छोड़ के आई और यहाँ पे आके उन्होंने अदालतों का, कानून का सामना किया और एयरपोर्ट से उनको अरेस्ट करके जिस तरह लेके जाया गया। आज भी वो तस्वीरी झलकियां, वो वीडियोस आप देख सकती हैं। तो कम से कम ये कंपैरिजन तो ड्रॉ हो ही नहीं सकता। उस टाइम तो पीटीआई की अपनी हुकूमत थी, यहाँ पे डॉक्टर्स ने ये सजेस्ट नहीं किया। काश क्या ही बेहतर हो जाता कि ये जो डिमांड कर रहे हैं कि फलां हॉस्पिटल में इनको रखा जाए, फलां जगह रखा जाए, उनके अपने डॉक्टर्स जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स हैं और उनके अपने ज़ाती मौलजीन भी, उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया। ये मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। जी मुझे पता है, ज़ाहिर है इमरान खान साहब की बात करें। बैरिस्टर अकील साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, डॉक्टर अदनान, आखिरी बात मैं ये करूंगा कि उनकी आंख का मामला था, आंख का मसला था। जी देखें, डॉक्टर अदनान को मुकम्मल रसाई थी नवाज शरीफ साहब, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर अदनान को मुकम्मल रसाई थी। वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी करते थे, वो सजेस्ट भी करते थे। यहाँ हॉस्पिटल शिफ्ट करना आप छोड़ दीजिए, करते थे, उसको डिनाई नहीं कर सकते। और यहाँ वो कहते रहे कि आप जाती मालिक को एक्सेस दे दें, आपने नहीं दी, एक्सेस नहीं दी। ऑन बोर्ड लेना तो अपनी जगह, एक्सेस नहीं दी आपने। नहीं, एक्सेस दी थी, ये ऑन रिकॉर्ड हैं। मोहसिन नकवी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं इस बात पे। उन्होंने कहा कि हमने जाती मौलजीन को इनको बताया था कि आप वहाँ पे उनको आ जाएं, वो नहीं आए। उसके बाद फिर उनको जिन डॉक्टर्स ने अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल से जो तिब्बी सहूलियात उन्होंने मैसर की, उस वक्त जो तिब्बी मुआयना किया, उसके बाद जो ट्रीटमेंट दी, उन्होंने फिर अप्रेज किया उनके अपने जाती मौलजीन को, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। वो ऑन रिकॉर्ड नहीं आना चाहते, दैट्स फॉर देयर पर्सनल रीजंस, लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट तो यही बनती है और बिल्कुल ठीक ट्रीटमेंट दी है। लेकिन जहाँ तक मुलाकातों की बात है, बिल्कुल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मिलने जाया करते थे, हम खुद मिलने जाया करते थे, लेकिन कोई सियासत की बात नहीं होती थी वहाँ पे। वहाँ पे सिर्फ उनकी हालत, उनकी तबीयत जो है उसकी हम वो दरियाफ्त करने जाया करते थे। और सबसे बड़ी बात है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कभी, या मरीम नवाज साहिबा ने जेल में रह के कभी जो है इस तरह की जो अटैकिंग जिसको कहा जाए, ये मैं एग्री करती हूँ, ये मैं एग्री करती हूँ, इदारों के सरबराहान और इदारों के बारे में नहीं की। ठीक है, तहम्मुल मिजाजी से काम किया। एग्जैक्टली मैं वही बात की। शफी जान साहब, ये बात तो चले ठीक है, ये बात तो मानने की भी है कि जिस तरह से इमरान खान साहब से मुलाकातों के बाद जिस किस्म के बयानात और जिस किस्म की सोशल मीडिया पोस्ट आती थी वो नाकाबिल कबूल होती थी, बट ऑन द अदर हैंड ये सहूलत भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को ही हासिल थी कि उनके ज़ाती मालिज उनका ट्रीटमेंट भी करते थे, कंसल्टेंसी भी करते थे, और आप ही की हुकूमत ने एक कैदी को मुल्क से भेज दिया। बेशक अदालत ने कहा, लेकिन हुकूमत वक्त ने गो हेड दिया। तो अब आप कंपैरिजन करें, लेकिन चले वो भी छोड़ें। अब जो इस्लाहात की बात हो रही है, मरीम नवाज साहिबा कह रही है, चूंकि मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है तो हमने बड़ी इस्लाहात कर दी हैं। हमने वहाँ पे एक एमरजेंसी बटन दे दिया है, हमने कैदियों को ये वीडियो लिंक की सहूलत दे दी है। इमरान खान साहब को ये तमाम सहूलियात मुयसर हैं बहैसियत कैदी? देखिए, जहाँ तक नवाज शरीफ की कैद की बात है और इमरान खान साहब की कैद की बात है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। देखिए, अगर आप एक बंदे को 7 महीने आइसोलेशन में डालते हैं, आप किसी से मुलाकात करने की इजाजत उसको नहीं देते, आप उसको तभी सहूलत नहीं देते, उसकी तस्वीर पे पाबंदी है, उसके बयान पे पाबंदी है, उसकी पार्टी को तोड़ा गया, पंजाब की हुकूमत को लिया गया, फेडरल हुकूमत हमसे ली गई, अगर उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला बंदा जो है वो नरम बात करेगा, तो ये नरम बात नहीं हो सकती। अब नवाज शरीफ का केस बिल्कुल इससे डिफरेंट था।
وہ جب قید میں تھے تو وہ جب عدالت آتے تھے تو میڈیا سے گفتگو بھی کرتے تھے، فوٹیجز بھی آتی تھی، ان کی جو بیٹی ہے وہ ان کے ہمراہ تھی۔ جب وہ ایک نجی ہاسپٹل میں شفٹ کیے گئے، ان کی بیٹی کو اس بنیاد پہ ضمانت ملی کہ نواز شریف کی تیمارداری انہوں نے کرنی تھی، اور اگلا کمرہ جو تھا وہ مریم نواز صاحبہ کو دیا گیا۔ ڈاکٹر عدنان 24 گھنٹے ان کے ہمراہ ہوتا تھا۔ تو یہ دونوں چیزوں کو آپ بالکل کمپیئر نہیں کر سکتے۔ چلیں۔ آپ 1000 دن سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور جس طریقے کی انہوں نے جیل کاٹی ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس قسم کی جیل کسی نے نہیں کاٹی۔ اب اصلاحات پہ آتے ہیں۔ آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ اصلاحات پہ چاروں وزیر اعلیٰ وہاں پہ موجود تھے، سوائے خیبر پختونخوا کے کوئی بھی حکومت اس وقت اصلاحات پہ کام نہیں کر رہی۔ مریم نواز نے جو اس اصلاحات کا ذکر کیا وہ جھوٹ پہ ہی مبنی تھی۔ اگر اس اصلاحات کے اگر آپ دیکھ لیں تو اڈیالہ میں تو کسی قسم کی کوئی وہاں پہ اصلاحات ہمیں نظر نہیں آتے۔ پھر اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو 90% لوگوں کا لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے، وہ اس وقت اڈیالہ میں ہے۔ اڈیالہ کی جو جیل ہے وہ پنجاب حکومت کے چلے اندر وہ آتی تو اب یہ ہے نا پھر کہ جب آپ کی اصلاحات کبھی وہاں سے سٹارٹ ملاقات کریں۔ اب اصلاحات وہاں سے سٹارٹ کریں، نہیں اصلاحات وہاں سے سٹارٹ کریں، وہاں پہ عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہے اس کو بحال کریں، ہاں ان کو یہ ذاتی ڈاکٹر کی رسائی دی جائے، اور اس لیکن کے بیٹوں سے ویڈیو لنک ٹھیک پہ ہے، بات کروائی جائے، وکیلوں سے ملنے دیا جائے، اور اڈیالہ کے باہر جو لوگ بیٹھتے ہیں اس پہ واٹر کینن کا استعمال نہ ہو، عمران خان صاحب کی چلے بہنوں پہ چلے جو ہے چلے وہ چلے ٹھیک ہے۔ بیرسٹر عقیل صاحب یہ ان کی شکایتیں ہیں اور حکومت ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ حکومت ان شکایتوں کو دور کرنے کے لیے سنجیدہ ہے یا وہ کر بھی سکتی ہے یا نہیں، یہ تو آپ بہتر جانتے ہوں گے۔ تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ نون لیگ سیاست نہیں کر رہی، ہم نے وہ نعرہ سنا تھا سیاست نہیں ریاست بچاؤ، آپ نے نہ ریاست بچائی۔ اگر آپ صرف یہ کہیں کہ جی اب ڈیفالٹ نہیں ہو رہا تو بھائی 4 سال ہو گئے، ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، آگے بھی نہیں بڑھ رہا۔ اگر میں اس وقت پوری ڈیٹیل آپ سے شیئر کروں تو مطلب پتہ نہیں کدھر سے کدھر ٹائم تھوڑا کم ہو جائے گا۔ لیکن کشمیر الیکشن میں کیا بیانیہ کیا ہے آپ کے پاس، سیاسی بیانیہ؟ دیکھیں میں نے بالکل شکایات اپنے بھائی کی نوٹ کر لی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ حقوق جو ہیں وہ ہر قیدی کے ہوتے ہیں، لیکن ویری بریفلی میں آئی لائک ٹو ٹچ اپون دس از ویل کہ بالکل ہر قیدی کے حقوق ہیں، اور ان کے حقوق کی پاسداری، ان کا حق ان کو ملنا بالکل ہونا چاہیے۔ اوور اینڈ ابو بالکل کئی قیدیوں کو جو ہے کوئی حق اوور اینڈ ابو جیل رولز جیل مینول نہیں ملا ہوا، ماں سوائے ایک قیدی کے جس کو ورزش کے لیے ڈمبلز بھی ملے ہوئے ہیں، ورزش کی مشین بھی ملی ہوئی ہے، اور مشقتی بھی ساتھ ہیں، چیا سیڈز کا ناشتہ بھی ساتھ ہے، پھر اس کے ساتھ پورا ایک کمپلیکس ہے 5-6 کمروں کا، وہ بھی دستیاب ہے، ٹی وی بھی ملا ہوا ہے، نیوز پیپر بھی ہے، کتابیں بھی ہیں۔ بیرسٹر ذکیر صاحب اگر یہ واقعی سچ ہے تو آپ دیکھیں اگر یہ سچ ہے تو میں کہتی ہوں سیاستدانوں کو چھوڑیں، آپ کچھ جرنلسٹ کو وزٹ کیوں نہیں کرا دیتے؟ آپ ایک نیوٹرل جرنلسٹ کو، صحافیوں کو لے کر جائیں اور دکھا دیجئے۔ بالکل میرا یہی سوال ہے، اگر یہ سب کچھ ہے تو آپ میرے خیال سے جو وزٹ آلریڈی ان کے اپنے نہیں ان کے اپنے ذاتی وکیل نے، شفیع بھائی آپ کو پتا ہے کہ بیرسٹر سلمان صفدر نے وزٹ کیا، اور وہ تمام تر چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں، ایز اے مائیکل سکیوری ایز فرینڈ آف دا کورٹ انہوں نے جمع کرائی ہیں۔ اس میں یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، سپریم کورٹ میں جمع ہوئی ہوئی ہے یہ تمام تر چیزیں۔ میں نے تو رپورٹ پڑھی ہے، میں تو اسی رپورٹ پہ بات کر رہا ہوں، میں تو اڈیالہ کی رپورٹ بھی پڑھی ہے، کیونکہ میں تو بیرسٹر عقیل صاحب سیاسی ملاقاتیں نہیں کرائیں، اجازت نہیں ہے، فیملی کی ملاقاتیں نہ کرائیں کیونکہ وہ بیانات اس قسم پہ دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی جرنلسٹ کو آپ وزٹ کرا دیں اور ان کی تسلی کرا دیں، ان سے مطلب یہ کہ جب دوسروں کو تب بتائیں گے تو تسلی ہو جائے گی، اس میں کیا قباحت ہے؟ لے جائیں کچھ صحافیوں کو۔ کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، اور بالکل یہ بھی ہو جانا چاہیے۔ میری تو خواہش ہے کہ جرنلسٹ وزٹ کریں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز وزٹ کریں اور دیکھیں کہ کس طرح کی قید تنہائی ہے۔ تو سر آپ کی خواہش کو پایا تکمیل تک کون پہنچائے گا؟ پہلے ہم نے دیکھا کہ صحافیوں کو باہر کھڑا رکھا، واپس بھیج دیا، نہیں دی اجازت۔ نہیں کئی صحافی جب جیل ٹرائل ہوتا تھا، میں خود دو ہیئرنگز کو آبزرو کرنے گیا اڈیالہ کے اندر، اور وہاں پہ صحافیوں سے تمام تر گفتگو ہوتی تھی اس پورے کمرے کے اندر، میں خود یہ وٹنس کر چکا ہوں۔ میں تو پچھلے 7 ماہ کی بات کر رہی ہوں، جو آپ فیسلٹیز بتا رہے وہ ہمیں کسی کو دکھا دیں نا، کسی نیوٹرل باڈی کو دکھا دیں، کسی این جی او کو دکھا دیں۔ دیکھیں وہ جمع ہوگی، رپورٹ کا حصہ ہے، دیٹس آن ریکارڈ، اڈیالہ کی جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس کی رپورٹ ہے، اب بتائیں اس کے ساتھ سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ ہے۔ لیکن ایک آخری چیز، میں کشمیر کے الیکشنز کی اگر بات کروں تو بالکل دیکھیں کشمیر، ہم سیاست اگر نہیں کر رہے، سیاست تو بالکل ہر سیاسی جماعت کا حق ہے اور کرنی چاہیے، ان کو بھی کرنی چاہیے۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ کسی سیاسی جماعت کو جو ہے سیاست کرنے کا حق نہیں ہے، ہر سیاسی جماعت کو حق ہے، لیکن ان کی اپنی پارٹی کے لیڈر کیا کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ الیکشن بوائیکاٹ کر رہے ہیں، اور یہ اپنی آپ سکرین پہ چلائیں
کہ یاسمین راشد صاحبہ اور شاہ محمود قریشی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کم از کم راہ فرار اختیار تو مت کریں, آپ میدان میں رہیں, مشکل حالات ہوتے ہیں, اگر آپ نے اپنی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی ہوئی تو پھر آپ کو کم از کم میدان تو چھوڑ کے بھاگنا نہیں چاہیے. تو سیاسی جماعت کا تو مقصد یہ ہے کہ سیاست کے معاملات کے ساتھ منسلک رہیں اور سیاسی میدان میں رہیں. بیرسٹر صاحب آپ کا سیاسی بیانیہ کیا ہوگا ممکنہ طور پر کشمیر میں, کیونکہ جی بی میں تو آپ نے دیکھ لیا حالات کیا ہوئے, مجھے کیوں نکالا سے بات آگے نہیں بڑھی. جی بالکل, دیکھیں جی بی میں سیکنڈ لارجسٹ پارٹی جو ہے اور اس کے ساتھ جو 2 انڈیپینڈنٹ بیکڈ کینڈیڈیٹس تھے, جن کی رانا صاحب نے بھی بتا دیا کہ انہوں نے کہا اگر آپ حکومت بنا رہے ہیں یا حکومت کا حصہ ہوں گے تو پھر ہم جوائن کرتے ہیں, جن کو ہم نے بیک کیا. تو اصل میں تو دیکھیں 6-7 سیٹس جو ابھی ہمیں ملی ہیں, ون جو ہم نے کی ہیں, اس کے بعد 2 اور ہمیں اگر جوائن کر لیتے جو کہ انڈیپینڈنٹس کہہ رہے تھے, جو اس پہ رانا صاحب نے بھی بات کی, تو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 8 سے 9 سیٹیں ہماری تھیں. لیکن ہم نے بالکل جو سنگل لارجسٹ پارٹی آئی وہاں پہ پیپلز پارٹی, ہم نے ان کو دعوت دی, بنائے آپ, بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے بنا بھی لی اور آئی پی پی کے ساتھ بنا لی. اب یہ آئی پی پی کو کتنی آزاد جموں کشمیر کی جو بات ہے, ہمارا نعرہ ڈیولپمنٹ ہے, ہمارا نعرہ جو ہے لوگوں کی عوام کی سہولیات ہے, اور ہمارا نعرہ یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہونی ہے اور جو حق ہے کشمیریوں کا وہ ان کو دلانا ہے, یہی ہمارا نیریٹو ہے, یہی ہمارا مینیفیسٹو ہے. میں آخری بات شفیع جان صاحب سے, ذرا شفیع جان صاحب کافی ٹائم ان کو ہو گیا, وہ بات نہیں کرے. شفیع جان صاحب پہلے تو سوال کا جواب دیجئے کہ میدان چھوڑ کر کیوں بھاگے ہیں, میدان میں رہ کے مقابلہ کیوں نہیں کرنا پسند کیا کشمیر الیکشن کے کانٹیکسٹ میں. کہہ رہی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے پری پول ریگنگ وہاں پہ سٹارٹ ہے, جس طرح جی بی الیکشن میں ہمارے ساتھ کیا گیا تھا, ہمیں وہاں پہ پلینگ فیلڈ ہی نہیں مل رہی, لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, ہمارا جو انتخابی نشان تھا وہ ریسٹور ہوا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی اس فیصلے کے خلاف گیا جس نے الیکشن کرانا ہے. اب جس نے الیکشن کرانا ہے وہی فریق بن گیا, تو ساکھ تو متاثر ہو گئی ہے کشمیر الیکشن کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو اس وقت مظاہرے شروع ہیں, جو کشمیری عوام ہے وہ اپنا حق کے لیے جس طریقے سے وہ کڑے ہیں, راولہ کوٹ میں, باقی دیگر علاقوں میں جس طریقے سے وہاں پہ اس وقت احتجاج ہو رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ کشمیریوں کو بڑی آزادانہ طور پہ اپنے جو اظہار رائے ہے, جو ووٹ کا حق ہے, وہ استعمال کرنے کا موقع ملے گا. اگر آپ مجھے ذاتی طور پہ پوچھیں تو بالکل میں ذاتی طور پہ تو میں نے یہیں بھی کہا تھا کہ ہمیں اس کشمیر الیکشن میں حصہ لینا چاہیے, لیکن پارٹی کا فیصلہ ہے, پارٹی کی لیڈرشپ نے اور جو ہماری کشمیر کی سیاسی لیڈرشپ ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم الیکشن کا بائیک آؤٹ کریں گے. کیونکہ پنجاب کی میں جو بائی الیکشن تھے وہ بھی آپ نے دیکھ لیے کہ اس وقت نون لیگ کا ایک نیا وتیرہ بن چکا ہے کہ یہ جو ریس ہے اس میں یہ اکیلے دوڑنا چاہتے ہیں, لیکن پھر بھی فنیشنگ لائن پہ نہیں پہنچ رہے. آپ نے جی بی الیکشن میں دیکھا آپ ان کو اکیلا دوڑا رہے ہیں سر. آپ اگر میدان چھوڑ کے بھاگیں گے تو پھر تو امپریشن یہی ہے کہ آپ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, ان کو آپ اکیلا دوڑنے میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اب جی ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑ رہے ہیں. ہم نے پنجاب کے بائی الیکشن میں حصہ لیا, بائی الیکشن میں جو ہے ہمیں پوسٹر لگانے کی اجازت نہیں تھی, پر اپنی پارٹی کی جو جھنڈا ہے وہ لہرانے کی اجازت نہیں تھی نا, تو یہ ایکسپوز ہوئے, نہیں تھی تو یہ ایکسپوز ہوئے. اب آپ میدان چھوڑ کے بھاگیں گے تو پھر تو میدان آپ چھوڑ رہے ہیں سر. اب سن لیں نا جی, اب سن لیں, یہ جو جس طریقے سے جی بی کا الیکشن انہوں نے کنڈکٹ کروایا, اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ فیڈرل حکومت کے ہوتے ہوئے یہ الیکشن ہار گئے. آپ پچھلے 3 جی بی کے الیکشن اٹھا لیں, جو فیڈرل حکومت میں ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے. چوتھے الیکشن میں یہ جو ہے اپسیٹ ہوا, اب کشمیر میں بھی اپسیٹ ہوگا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا نعرہ ڈیولپمنٹ ہے, یہ صرف نعرے ہی ہیں. چلے وہ تو پھر الیکشن بتائے گا نا. لیکن میرا جو سوال آپ سے تھا کہ آپ میدان چھوڑ کر دیکھیے, جو چیزیں آپ کے خلاف اگر ہوتی ہیں تو جو کر رہا ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے, لیکن اگر آپ میدان چھوڑ کر آ گئے تو پھر تو بات ہی ختم, بھاگ گئے آپ. نہیں, میں نے تو شروع میں کہا کہ میری ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ ہمیں بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ پارٹی کا فیصلہ ہے. کیونکہ پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے, جو کشمیر کی ہماری لیڈرشپ ہے, انہوں نے گراؤنڈ پہ ایسی کچھ چیزیں دیکھی ہوں گی. پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رویہ ہے تحریک انصاف کے حوالے سے, وہ بھی بڑا ہی غیر منصفانہ ہے. ون لائنر لاسٹ سر, اینی کامنٹ؟ دیکھیں ون لائنر میں یہی کہوں گا کہ کم از کم یہ وہ پارٹی تھی, اس پارٹی کی لیڈرشپ کہتی تھی کہ جی کھمبا بھی کھڑا ہو جائے گا تو اس کو بھی ووٹ ملیں گے, تو کم از کم پھر مقابلہ کریں. فارم 45 پہ جیت ابھی بھی اگر یہ انوملیز تھیں
مجھے ایک منٹ دیجیے. کھمبا ہی کھڑا نہیں کر ہم دیتے. یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں کی لیڈرشپ کوئی اس نے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تو اسی لیے وہ الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. ادروائز تو کوئی مجھے دیکھے صرف نا 10 کوئی نہیں سیکنڈ چھوڑتا, ٹھیک ہے. اسپیس ہی کوئی نہیں دیتا. اور اب سیاسی ورکر ہو تو وہ تو کبھی بھی چلیں. یہ نہیں کہے گا کہ اگلے 5 آخری سال 10 تک انتظار کروں, وہ تو کنٹیسٹ کرے گا. اچھا جلدی سے 10 سیکنڈ کاؤنٹ ڈاؤن بالکل. دے دیں ان کو 10 سیکنڈ. جی عادل صاحب جو کہہ رہے ہیں کمبی کی بات کر رہے ہیں, ہم اس پہ ابھی بھی ہماری سٹینڈنگ ہے کہ فارم 45 پہ آپ پاکستان میں جہاں بھی الیکشن کرائیں گے جیت عمران خان کی ہوگی. اب فارم 47 پہ کیسے اس کو کنورٹ کرنا ہے اس میکینزم پہ کام کرنا ہوگا. چلیں بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب اور شفیع جان صاحب کا بھی معاملہ یہی ہے کہ کشمیر الیکشن سر پر ہے, جی بی میں اپسیٹ ہو چکا ہے. پی ایم ایل این مکمل طور پر اپنا کوئی سیاسی بیانیہ نہ بنانے میں ناکام رہی ہے. اس پہ ذرا کسی اور وقت گفتگو کریں گے کہ کیا آپ جائیں گے تو الیکشن میں آپ کیا سیل کریں گے. آپ نے ڈیفالٹ سے شاید ملک کو بچا لیا ہوگا لیکن اس کے بعد آپ کہیں بار ملک کو آگے لے کر نہیں گئے, حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. بریک لیتی ہوں, بریک سے آپ کے ساتھ ہوں, اسی پر روشن ڈالی ہے فواد چودھری صاحب نے بھی, نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے وہ سینئر ممبر ہیں, کہاں تک ان کی کاوشیں پہنچی, کہاں تک ان کی کوششیں پہنچی, اس پہ ذرا ان سے گفتگو کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.